अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, हम कल भी बात कर रहे थे अफगानिस्तान के शहर कंधार में इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका या 3 धमाके जिससे 41 के करीब अफराद जो है वो जाँ भाग हुए हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90 अफराद जो है उसमें शदीद ज़ख्मी हैं। और पिछले ही फ्राइडे यानी जुम्मे वाले दिन कुंदूज में भी एक धमाका हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो जाँ भाग हुए थे, 200 के करीब ज़ख्मी थे और इसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। दाइश खुरासान जिसने काबुल फॉल के बाद भी एक बड़ा हमला किया था काबुल एयरपोर्ट पर, और फिर उसके बाद अमेरिका ने उन पर एक ड्रोन हमला भी किया और उसका जवाबी वार हुआ, हमने ये देखा। लेकिन अभी तक वो जिम्मेदारी नहीं कबूल की गई थी। अब 1 घंटा पहले की खबर है कि जो शिदत पसंद तंजीम है दाइश, उसने एक टेलीग्राम ऐप में ये बयान दिया है कि ये वही तसलसल है जिसका हमें हुक्म दिया गया है कत्ले आम का। मुहर्रिकात इसके आज जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, और रूस के खदशात का भी आज हम जिक्र करेंगे जिन्होंने बड़े खुलकर इन खदशात का इजहार किया है। और रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इसका इजहार किया है और अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नोलैंड से जो है गुफ्तगू के दौरान उन्होंने वस्ती एशियाई ममालिक में अमरीकी अफवाज के अड्डों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि इस तरह की तनसीबात किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी जानिब उन्होंने ऑकस पर शदीद रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा ये इत्तेहाद और यूरोप में मिसाइलों की तनसीब जो है हमारे इस हवाले से शदीद एतराज़ात हैं। लेकिन दूसरी जानिब राय आमा के हवाले से अगर हम बात करें, और इसी साल जून में आपको याद होगा अमरीकी सदर जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो जिनीवा में मुलाकात हुई थी उसको एक नया रंग दिया गया, और जो अमरीकी ज़राए अबलाग हैं उन्होंने ये तासुर दिया कि रूस ने अमरीका को वस्ती एशियाई रियासतों में रूसी अड्डे दिए जाने की पेशकश की है। और इसके अलावा अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अमरीकी जनरल मार्क मिली और रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेलरी गेल्स के इस सिलसिले में 24 सितंबर की मुलाकात का हवाला देते हुए भी कहा कि शायद रूस ने ये इंदिया दिया है कि वो अफगानिस्तान पे नज़र रखने के लिए वस्ती एशियाई रियासतों में अपने अड्डे कायम कर सकते हैं। लेकिन इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है, तनकीद की गई है। और मंगल वाले दिन यानी कमिंग ट्यूसडे को एक ट्राइका प्लस इजलास होने जा रहा है, बड़ी अहम मीटिंग होनी जा रही है, जिसे अहम बैठक भी आप कह सकते हैं, और ये मॉस्को होगा, यानी इसको हम एक नया मॉस्को समिट कह सकते हैं जिसमें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और रूस शरीक होंगे और दाइश का कला कमा करने की तजावीज़ दी जाएंगी, उस पर बात होगी। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसमें खुल के बात होगी और दाइश के जो फैसिलिटेटर हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और जो इस वक्त अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की जा रही है उस पर खुल कर बात होने के इम्कानात का मुबसरीन जिक्र कर रहे हैं कि ये खुलकर इस पर बात होगी। लेकिन अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से पे दाइश के हमलों के मुहर्रिकात और वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई उमूर के माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं नाइला चौहान साहिबा, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं और दुनिया के कई ममालिक में और बिलखुसूस यूरोप में आप तैनात रह चुकी हैं। आपकी सिफारती जो तजर्बात हैं उससे इस्तेफादा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुबारक अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन भी हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल और अफ़गान उमूर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मुबारक अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ जनरल साहब आपसे करेंगे। एक तो ये ट्राइका प्लस इजलास के बारे में बताइएगा, और सर ये पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात, और अमेरिका ने एक इशारा दिया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम दाइश का ताक़ुब करते रहेंगे और उन पर हम फ़ज़ाई हमले भी कर सकते हैं। क्या अमेरिका वही इराक वाला फार्मूला यहाँ पे अडॉप्ट करना चाह रहा है? अफगानिस्तान को निशाना बनाया जाएगा और एक मरतबा फिर इस खिते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की जाएगी? क्या ये एनालिसिस दुरुस्त है मुबसरीन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज बड़ी बात है कि स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, क्या स्ट्रेटजिक पार्टनर इस रीजन में स्ट्रेटजिक पार्टनर उनका, और जो उनके इंटरेस्ट हैं वो ये है कंटेनमेंट ऑफ चाइना बात करते हैं। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के ये हम अमेरिका को सोचता वो 20 साल के अफगानिस्तान से ये बिल्कुल एक तो चाइना को पकड़ा जाए, संभाल लें और वो जो कनेक्ट चाहते थे या सेंट्रल एशिया में उनको तरफ या सेंट्रल एशिया, और फिर उनका बिजनेस इकोनॉमिक बात
تو یہ تو وہ انہوں نے روکنا تھا. یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہاں بیٹھے تھے لیکن اب وہ دوسری چیز کے استعمال کریں گے اسٹیبلائز کرنا. جنرل ایک صاحب جنرل صاحب آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی آواز پراپر ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. نائلہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح جنرل صاحب چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے تو بات کر رہے تھے لیکن ان کی آواز پراپر ہمیں نہیں آ رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت مغرب کیا چاہ رہا ہے؟ یورپ کی سائیکی کو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں اور ایک اوکس کی بات کی جس پر جو ہے نائب وزیر خارجہ جو ہیں سرگئی لاروف انہوں نے بڑے شدید اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ بات کی ہے کہ ہمیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں کہیں پر بھی جو ہے ایسی کوئی تنصیب یا جو اڈے ہیں امریکہ کی افغانستان کی نگرانی کے لیے وہ قبول نہیں ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھیے دنیا بہت پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات آپ کے ساتھ کر چکے ہیں. آکس جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک مطلب اس کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پہ ساری دنیا کے اثرات ہوں. آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس اے اکٹھے کیا چاہتے ہیں کرنا؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی کیا وہ وہاں افغانستان میں پھر وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، عراق میں جو ہوا وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سی قیاس آرائیاں یہ بھی ہیں کہ وہ کنٹرولڈ کیوس چاہتے ہیں، واپس وہ نہیں آنا چاہتے کیونکہ انہوں نے تجربہ کر لیا کہ وہاں پہ فزیکل ان کے جو ہے نا بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ کیا یہ جو بڑی پاورز ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو ہے چین و امن ہو، ترقی ہو؟ یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ سینکشنز پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے سینکشنز کریں گے اور پیسے ان کو ملیں گے. یعنی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں بھوک و ننگ ہو رہی ہے، مشکلات میں ہے. یہ جتنے بھی ہوئی ہیں بام بلاسٹ، سیوسائڈ جو ہوئی ہے، یہ طالبانز کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کی گئے ہیں اور افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہے. اور جیسے آپ نے الوڈ کیا، who are the forces that are supporting these actions، ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. اور جہاں تک چائنا کی بات ہے، چائنا تو ان دا نیبرہڈ ہے، صحیح، اس کو اس طرح سے کنٹین نہیں کر سکتے. اور چائنیز آر ویری ڈٹرمنڈ پیپل اینڈ دے ویری کلیئر ہیڈڈ. اگر انہوں نے یہاں پہ سی پیک کیا، بی آر آئی کیا، ادھر اکنامک ڈیولپمنٹ کی، تو ان کو اس طرح کی چیزیں ڈراتی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کھیل کو اور اس کھیل کو کھیلنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے یہ سرجی لاوروف کی بات کی، یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ مل کر کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کس طرح سے ہم افغانستان کو بغیر مداخلت کے مدد کریں اور ان کو سٹیبلائز ہونے میں جو ہے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. مبارک صاحب، جس طرح نائلہ صاحبہ نے کہا کہ چائنا کو کنٹین کرنا اب اتنا آسان نہیں ہے، اسے پتہ ہے، اس کو اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن بالخصوص افغانستان کو لے کر قندھار، قندوز اور مشرقی ایریاز میں آپ کو یاد ہے ننگرہار اور کنڑ کے بھی کچھ واقعات اسی طرح ہوئے تھے جس کو داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. یہ داعش اتنا منظم ہوا امریکی افواج کی موجودگی میں، 3.5 لاکھ افغان فورسز کی موجودگی میں، ان کا کلا کما نہیں کیا گیا، کہا جا رہا ہے ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور کل ہم نے حامد کرزئی کی اس اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جو ہے لوگ اتارے گئے نیچے، ان کو کس طریقے سے امداد دی گئی، ان کی سپورٹ کی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرائکا پلس میٹنگ میں اور اجلاس میں جو ہے یہ معاملات بھی زیر بحث آئیں گے؟ بالکل. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہ تو بہت ہی ایک جس طرح نائلہ صاحبہ نے کہا ایک کنٹرول کیوس ویسٹ چاہتا ہے یہاں پہ، اور چونکہ یہاں پہ بہت بڑے پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں مستقبل میں، یہاں پہ امن ہی واحد راستہ نہیں کرتا ہے. امن واحد راستہ ہے ہمارے لیے اور ان کو سوٹ نہیں کرتا. ان کو سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ اٹس گیٹ وے ہے سنٹرل ایشیا اور پھر پاکستان، افغانستان، پاکستان اور پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈیا دے کے، چائنا دے کے، اتنی بڑی آبادیاں ہیں، آدھی دنیا ادھر پڑی ہوئی ہے، بیچ میں چھوٹا سا ایک کوریڈور ہے. تو یہ اگر یہاں پہ امن ہوا اور یہاں پہ کاروبار ہوا، یہاں پہ اگر فری ٹریڈ اگر وہ ہو گیا تو یہ تو بہت ایک بڑا ایک ٹریڈ روٹ بنتا ہے. یہ تو مطلب پاناما کینال سے اور یہ جو رودبار انگلستان آپ سمجھے ان سے بھی ایک بہت اچھی جگہ. تو کس طرح کیوں چاہیں گے اس طرح کہ یہاں پہ اتنا امن ہو؟ بات اتنی سی ہے سمپل. اب اگر یہاں پہ داعش کی اگر آپ بات کرتے تو داعش آل آف اے سڈن نہیں آئی. یہ کوئی
یہ نہیں ہے کہ جس طرح جیسے طالبان آئے ہیں 15 اگست کو تو اس کے ساتھ ہی طالبان داعش پہلے ہی عراق میں تیار کی گئی، عراق میں تیار کی گئی، وہاں اس کی مطلب نرسری وہاں پہ تیار کی گئی اور وہاں پہ پھر اس کو ایک تناور درخت بن گیا اور پورا اس نے ایک بڑی جو ہے نا علاقہ اس نے گھیر لیا، ایک بڑی اکانومی تقریباً وہ بن گئی. اب ظاہر ہے وہاں سے ایک ناکام تجربہ اب یہاں افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن طالبان کے لیے ایک چیلنج ہے. اب طالبان پہلے انکار کر رہے تھے کہ داعش ہے نہیں، لیکن اب اسے ایک کنٹرول ایک پیٹرن کے ذریعے وہ آئے ہیں. پہلے تو ایئرپورٹ پہ جو دھماکہ ہوا 15 اگست 16 اگست کو شاید 16 اگست کو، یس، وہ جب بلاسٹ ہوا اس میں مور دین 100 پیپل اس میں شہید ہوئے، جاں بحق ہوئے. تو طالبان نے کہا کہ ابھی کیوس ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی کنٹرول پراپر ہے نہیں، لیکن ہم بدلہ لیں گے اور ہم ان کو کنٹرول کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اور بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوئے، لیکن غزنی میں جس طرح آپ نے کہا کہ لاسٹ فرائیڈے کو قندوز میں قندوز میں تو قندوز میں جب بلاسٹ ہوا تو بھی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چونکہ نارتھ ایریا ہے اور وہ زیادہ تر طالبان کے ابھی تک وہاں پر پراپر کنٹرول نہیں ہے. لیکن کل کا جو واقعہ ہے قندھار میں، دیٹس دی برتھ پلیس آف طالبان. جی ڈیفینیٹلی ملا عمر جو ہے وہاں سے ان کی پوری کیمپین شروع آج ہوئی بھی تھی. مطلب آپ کا ہیبت اللہ خن جو ہے امیر طالبان کے وہاں پر ہی ہیں اور دیٹ از دی نرو سینٹر آف طالبان آپ کہہ سکتے ہیں. اب اگر ہلمند اور قندھار خاص کر تو اگر قندھار میں وہ امن نہیں لا سکے، اور بلکہ ان کا طالبان کا کہنا بھی تھا کہ جتنے بھی ان کے عبادت گاہیں ہیں، جتنی بھی ان کے امام بارگاہیں ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہے اور لوکل جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کے لوگوں کے سپرد ہے. اور ان کی اتنا کنٹرول کرنا مطلب بلکہ تین خودکش ہیں. ایک باہر ہوتا ہے ایک دھماکہ، اور پھر جیسے ہی لوگ اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلے تو باہر بلاسٹ ہوا ہے، تو اندر 2 بندوں کا موجود ہونا اور پھر اس کا اتنا ہی ہینس کرائم یہ کیری آؤٹ کرنا، تو یہ بہت ہی ایک پیٹرن کے ذریعے ہوا ہے. تو مطلب یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. اچھا، اس کا ایک اور ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، میں چاہوں گا کہ جنرل صاحب اس کا جواب دیں. آپ نے بڑی اہم بات کی. جنرل صاحب، ایران کے ساتھ افغانستان کے تعلقات یعنی کابل اور تہران کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی بھی اسے ایک گھناؤنی کوشش یا سازش قرار دیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ دوحہ میں بھی طالبان نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں فنڈ ریلیز نہ کیا گیا اور ہماری مالی معاونت یا مدد نہ کی گئی تو سیکیورٹی کے خدشات مزید بڑھ سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیپیسٹی ایشوز آ رہے ہیں طالبان کے اور ایڈمنسٹریٹیولی ان کو مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیے، 1 منٹ پہلے ذرا داعش کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ داعش کی صورتحال کیا ہے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آپ کو آ رہی ہے. داعش کا مسئلہ یہ ہوا کہ کہاں جب سوریا میں داعش پلنے کودنے لگی، انہوں نے کافی سارے علاقے کم کیے. اس وقت اجیت دوول 2015 میں وہاں سے چند لوگ کو لے کے آئے اور پھر داعش افغانستان میں آرگنائز کی. لشکر جھنگوی کے لوگ لے کے، طالبان لے کے لوگ تھے اور کچھ طالبان کے لوگ تھے، وہ ان کو اس میں شامل کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے بنائی پاکستان کی تباہی کر. یہ موجود رہی وہاں پہ کیونکہ گورنمنٹ اشرف غنی جو بھارت کے ساتھ رہی تھی اور ان کے نام پھلتے پھولتے رہی، صرف پاکستان کے کما ہوتی تھی اور کہ پاکستان میں آتے رہے. ان دا مین ٹائم جب داعش کو وہاں پہ شکست میں، تو اس سے پہلے رشیا سے چیچنیا اور پاکستان کوئی 3 سے 4 ہزار مسلمان یہ جا کے داعش میں شریک ہوئے اور اسی طرح بلوچستان سے 1,000 سے لے کے 2,000 کے قریب وہاں پہ داعش جو ایران اور رشیا کے خلاف لڑتے تھے. جب داعش کو شکست ہوئی تو یہ لوگ ہیں کہ افغانستان میں یہ اپنے ملک سے قریب ترین علاقہ افغانستان وہاں یہ سب. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ہم آپ سے پروڈیوسر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں آپ سے ہم ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ہم تک پراپر نہیں آ رہی ہے اور خاص طور پر آپ نے سگنلز کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے ٹیلی فونک رابطہ کریں. اور جنرل صاحب کی جہاں تک بات مجھے سمجھ آئی، نائلہ صاحب، انہوں نے حامد کرزئی کو اور بالخصوص اشرف غنی کو اس پورے اجیت دوال نے جو جال بچھایا تھا اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ وہ حوالہ انہوں نے دیا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک اور لشکر کو یہاں پہ بھیجا اور ایک اسپیسیفک برادری کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا اور یہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے رہے اور اس کے بینیفیشری رہے. ہندوستان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا.
کیا کہیں گی آپ؟ میں متفق ہوں اس سے، کیونکہ دیکھیے کہنے کو تو یہ اٹیک جو ہے وہ شیعہ مائنورٹی پہ ہوا ہے، لیکن ایکچولی یہ طالبانز کی کریڈیبلٹی، ان کی گورننس اور ان کی اتھارٹی پہ ہوا ہے. سو اٹ از ڈسکریڈٹنگ طالبانز اینڈ دیئر کنٹرول اوور دا کنٹری، جو وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم کر لیں گے. تو اس میں جو ہے آبویسلی جس طرح ہندوستان کا وہاں سے خروج ہوا تو ان کو طالبان سے رنجش تو بہت ہے، اور وہ ہر موقع استعمال کریں گے کہ وہ اس کو ڈسکریڈٹ کریں اور جو بھی ایلیمنٹس اینٹی گورنمنٹ ہیں ان کو سپورٹ کریں. انفارچونیٹلی اس میں معصوم جانیں جو جاتی ہیں وہ بہت ہی قابل اٹس کنڈیمنیبل، مذمت، قابل مذمت ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بھی اس کی بہت مذمت کی ہے کہ یہ ایسے ہینس کرائمز جو ہیں وہ جس پریٹیکس پہ بھی ہوں وہ انسانیت کے اوپر ظلم ہے. ویسے انسانیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یا ہیومن رائٹس کی جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، یہ تو مغرب کے لیے ہیں، نظر تو ایسے ہی آتا ہے، عمومی تاثر بھی یہی لگتا ہے. یہاں جو ایشیائی ممالک ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں انسانیت یا انسانوں کی قدر یا مورل ویلیوز یا انسانی اقدار اور اخلاقی اقدار کی شاید کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. میں معذرت خواہ ہوں، میں اس سے متفق بالکل بھی نہیں ہوں. انہوں نے تو اب جا کے سیکھا ہے. نہیں ہمارے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہے، انسانی حقوق ہمارے لیے ہیں، جانیں ہماری قیمتی ہیں، لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں لیکن دیکھیے جہاں تک وہ ہے انسانی حقوق کی، آپ حقوق العباد دیکھیں، آپ کا تو آدھا مذہب حقوق العباد ہے. بالکل انسانیت پہ ہے، ہیومن رائٹس. میں چاہتا ہوں جنرل صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کریں کیونکہ جنرل صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا. جی جنرل صاحب بتائیے گا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آتی ہے. میں ذرا وہ وضاحت کر دوں. جی جنرل صاحب پلیز کیری آن، کلیئر ہو جائے. گو ایڈ سر پلیز. تو یہ ایک تو خراسان چیپٹر یہ جو پیورلی پاکستان کے لیے بنایا گیا، اور دوسرے رشیا سے 3-4 ہزار لوگ چیچنی اور داغستان سے گئے تھے، وہ امریکہ نے سنبھالے یہاں پہ آ کے جب وہ افغانستان میں لے آئے ان کو. اور اس میں ایرانین بلوچستان سے تقریباً سنی کو 1,500-2 ہزار کے قریب گئے تھے. ان کو پلان تھا کہ استعمال کیا جائے گا رشیا میں یا سینٹرل ایشیا میں اور پھر ایران میں. ان کو انہوں نے مختلف جگہوں پہ رکھا. وہ جو آپ کو بتایا جاتا رہا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو لے جایا جا رہا ہے جن کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پہ یہ CIA کا کھیل تھا. اب ہوا یہ کہ ان کے جب تک کہ یہاں پہ امریکہ کوئی ایسی گورنمنٹ بنا نہ لیتا جو کہ ایکسیپٹیبل ہوتی، سروائیو کرتی اور پورے افغانستان پہ اپنی رٹ قائم کرتی، وہ صورت میں ہوتا اگر طالبان کو یہ ختم کرتے، وہ نہیں ہو سکا. نتیجہ یہ کہ اشرف غنی کے اوپر انہوں نے بھی، امریکنز نے بھی تکیہ کرنا چھوڑ دیا تھا. آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے طالبان کے ساتھ جس طرح ایگریمنٹ کیا، انہوں نے اشرف غنی کی گورنمنٹ کو شامل ہی نہیں کیا اس میں. تو یہ تو گئے. لیکن اب 20 سال جو وہ یہاں پہ رہے ہیں، بھارت کی خاص طور پہ پراکسیز وہاں پہ بہت ہیں، اس کی ڈیپ روٹڈ کام ہے. وہ جب چاہے اس خراسان چیپٹر کو استعمال کر سکتا ہے. وہ کہ دوسرے گروپ جو امریکہ لے کے آیا تھا ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. امریکہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ جو بھی کانٹیکٹ کر رہا ہے وہ اسی لیے کہ وہاں پہ اس کو کسی نہ کسی طرح تھوڑی انٹرسٹ مل جائے تاکہ ان گروپوں کو دوبارہ وہاں پہ ایکٹیویٹ کیا جا سکے جو سائلنٹ ہیں. اور وہ ہیں رشین سپیکنگ لوگ ہیں، اور ادھر وہ ایرانین ہیں پرشین سپیکنگ جو وہاں کے اس سے آئے تھے بلوچستان سے، ایرانین بلوچستان. اب یہ سیناریو ہے. بھارت کو استعمال کریں. جو ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا وہ امریکہ کو پہلے سے وارن کر دیا گیا تھا. بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے یعنی بائیڈن نے خود یہ وارننگ دی تھی وہاں پہ کچھ وقت پہلے کہ یہ یہاں پہ ایئرپورٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، لوگ ہٹ جائیں کر جائیں، اپنے لوگوں کو وارننگ دی. لیکن یہ غلطی سے ان کے کچھ لوگ وہاں پہ موجود رہے جو کہ مارے گئے. لہذا انہوں نے جو ادھر ادھر میزائل مارے وہ کسی انفارمیشن کی بنیاد میں نہیں تھی، وہ صرف اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ورنہ وہ اس کھیل میں شامل تھے. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ کھیل جو ہے یہ اب چل نکلا ہے وہاں پہ. اس میں 2 تیر ہیں، ایک تیر سے 2 شکار ہیں. ایک تو طالبان کو 2015 کے بعد جب داعش آ گئی تو رشیا اور ایران کی حمایت حاصل ہوئی تھی. اس وقت اس سے پہلے ناردرن الائنس کے ساتھ یہ الائیڈ تھے، رشیا بھی، ایران بھی اور انڈیا بھی. بالکل رشیا اور ایران علیحدہ ہو گئے. جب وہ علیحدہ ہوئے طالبان کو مدد کرتے رہے تو
اب بھارت کی ضرورت یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایران کو ان سے متنفر کر کے علیحدہ کرے. بالکل بالکل لینڈ روٹ ایکسیس چاہیے افغانستان کے لیے بھارت کو جو اس کو اور کہیں سے مل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. لہذا انہوں نے پہلے یہ کام کیا کہ پنشیر میں جو واقعہ ہوا اس کا پاکستان پہ ڈالا بالکل. اور ایرانین کو فوراً ایکٹیویٹ اور امریکہ نے خود اس کی تردید بھی کی. ایرانین نہیں چاہتے تھے کہ ناردرن الائنس کے اوپر حملے کیے جائیں کیونکہ وہ اپنے باوجود اس کے کہ انہوں نے طالبان کی مدد کی انہوں نے اپنی لنکیجز ناردرن الائنس کے ساتھ مینٹین کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر طالبان ہاتھ سے نکلیں تو دوسری سائڈ کو پکڑا جا سکے. اب وہ تو دب. لہذا اب لینڈ روٹ کے لیے بھارت وہ کام کرے گا جس میں کہ شیعہ لوگ وہاں پہ بہت مارے جائیں گے اور پھر ایران جو ہے وہ طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک نہیں رکھے گا یا ان کو پریشرائز کرے گا کہ آپ کچھ نہیں کر سکے. آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ شیعہ کمیونٹی کو پروٹیکٹ کریں گے, وہ آپ نہیں کر سکے, لہٰذا ہم اب آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نائلہ چوہان صاحبہ بھی ہم سے اس حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم تھوڑی سی انسانیت کی بات ضرور کریں گے کیونکہ ہم تو جس خطے میں رہتے ہیں یا تو ہم جس نبی کے پیروکار ہیں, نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے تو ہمیشہ انسانیت کی بات کی جن کو معراج انسانیت کا شرف اور درجہ بھی حاصل ہوا. مغرب کے لیے اگر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی لیکن ہمارے لیے میٹر کرتی ہیں, یہ بتائیے گا ایمل کاسی سے لے کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جو حملہ ہوا جن میں 3 سے زیادہ طیارے ہائی جیک ہو گئے, CIA کو پتہ ہی نہیں چلا, انہوں نے اپنے لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے لاکھوں افغانوں کو مار دیا اور پوری دنیا میں جو ایک ہنگامہ برپا کر دیا. اب جو یہ واقعات ہو رہے ہیں, جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, جن کو قابل مذمت قرار دیا نائلہ چوہان صاحبہ نے, کیا مغرب کو اس کا نیگیٹو امپیکٹ کا خدشہ نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے, یہ دوہرا معیار ہے یا جو انسانیت میں تفریق ہے, یہ آنے والے دنوں میں مغرب کے لیے اور یورپ کے لیے مسائل کھڑے کرے گی؟ دیکھیں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے مغرب کو وہی لیڈ کرتا ہے. اگر آپ ان کے سارے عمل میں دیکھیں تو سوائے منافقت کے آپ تو کوئی چیز نہ دیں. میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں منافقت کا کیونکہ یہ ان کی گائیڈنگ پرنسپل ہے ان کا. وہ جو مرضی کہتے رہے ہیومن رائٹس یہ وہ, لیکن سب سے زیادہ اگر ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا تو امریکہ نے خود کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ان کا نہیں, ان کی ضرورت اس وقت جو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ ان کی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے. اگر افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھتے ہیں تو اس سے جو کنیکٹیوٹی کا قصہ ہے وہ نہیں چل سکے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ایران کے ساتھ آپ نہ بنائیں, وہ گیس پائپ لائن نہ دیکھیں, ادھر ٹپی گیس پائپ لائن جو ہے وہ آپ کریں. اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ اس وقت ان کو توقع تھی کہ وہ پرماننٹلی یہاں پہ اپنے مطلب کی حکومت بنا لیں گے, افغانستان میں بٹھا لیں گے, جس کی وجہ سے ان کا فٹ ہولڈ رہے گا. وہ ایک لمبے وقت کے لیے اس گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں گے کہ جناب ہم اپنے بیسز جو ہیں وہ فلاں سن تک رکھیں, 2030 تک رکھیں گے. نتیجہ یہ کہ اس کے بعد وہ بیٹھے تھے اور لیگلی بیٹھے رہتے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہوتے. وہ صورتحال ختم ہو گئی. اب دوسری آپشن ان کے پاس یہی ہے کہ یہ خطہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے تاکہ وہ کنیکٹیوٹی جو وہ خود امریکی حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آج چائنیز کے ہاتھ نہ چلی جائے. اس وقت امریکن کمپنی تھی جو ٹپی گیس پائپ لائن وغیرہ لے کرنا چاہتی تھی, ریلوے لائن لانا چاہتی تھی, وہ ان کی پلانز تھیں. اب وہ نہیں کر سکیں گی تو نتیجہ یہ کہ اب چائنا کرے گا. سو چائنا کو ڈینائی کرنے کے لیے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہوگا. تو ڈی اسٹیبلائزیشن میں وہ اس طرح کے تمام کرتب کریں گے جس میں دنیا مرے گی, وہ مروائیں گے اور طالبان کو ڈسکریڈٹ بھی کریں گے کہ جی دیکھیں یہ حکومت چلا سکے, یہ کچھ نہیں کر سکے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہوں گے. جنرل صاحب تو یہ جو ٹرائیکا پلس اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, ماسکو, بیجنگ, استنبول, تہران, کیا ان چیزوں کا ادراک ہے ہمیں کہ ہم نے اس کے لیے کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی تیار کرنی؟ اب دیکھیے رشیا کی ایک اس کے فیئرز بالکل یہی ہیں اور وہ ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ یہاں سے داعش کا خاتمہ ہو. لیکن انہوں نے انڈیا کو انوائٹ کیا ہے اس جو ٹرائیکا پلس والی آپ بات کریں, دس از نون ایز ماسکو فارمیٹ جس کو بات کرتے ہیں. ماسکو فارمیٹ میں انہوں نے انڈیا کو بھی انوائٹ کیا ہے. پہلے انڈیا نہیں جاتا رہا, امریکہ بھی وہاں پہ آبزرور بھیجتا رہا, یہ آبزرور بھی ان کے وہ وہیں لوکل جو ان کے امبیسڈر ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے تھے. لیکن لاسٹ ٹائم بھی ماسکو سمٹ میں نہیں آیا. بھی وہ پوری طرح اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ناؤ دے وانٹ ٹو انفلوئنس دی سچویشن. ابھی انڈینز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی لنک ایسا بنے جہاں وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر سکیں. اب اس کے لیے انہوں نے ابھی ان کی فارن منسٹری سے غالباً کوئی جوائنٹ سیکرٹری لیول کا کوئی ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے لوگ, اور وہ جا کے وہاں پہ کوشش کریں گے کہ سچویشن کو اسیس کریں اور طالبان کے ساتھ اگر وہاں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہے تو وہ کریں.
ٹھیک تو ہے سائملٹینیسلی وہاں پہ ٹیررزم بھی کرائیں گے، طالبان کے ساتھ تھوڑی انگریس بھی رکھیں گے تاکہ وہاں پہ لوکل سچویشن میں ان کا کچھ انفلوئنس موجود رہے. ٹھیک یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن لوگوں کے جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ امریکہ اور انڈیا ایک ہی گیم کھیل رہے ہیں اور وہ وہاں ڈیسٹیبلائزیشن کی ہے. ٹھیک ہے دونوں کی وہاں پہ پراکسیز موجود ہیں. 20 سال انہوں نے جن کو پیسہ کھلایا ہے وہ آج موجود ہیں. ان کو جس دن پیسہ دوبارہ دیں گے جو چاہیں گے وہاں پہ کروائیں گے. لیکن اس میں اور جنرل صاحب جی جنرل صاحب اس میں ایک جو آپ نے پہلو ہے اس کو میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا جو آپ نے خاص طور پہ بات کی ہے مبارک علی. اگر تو وہی نرسریاں وہی جو کمین گاہیں ہیں یا پناہ گاہیں جو افغانستان کے اندر جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوششیں کر رہی ہیں جن کو باقاعدہ فنڈنگ اور سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ طالبان کو اگر تو وہ $9 بلین جو ریلیز کر دیے جائیں یا جس کا وہ بار بار گلہ کر رہے ہیں، دوحہ میں بھی انہوں نے یہ اس بات کا گلہ کیا، پھر انہوں نے اقوام متحدہ کو ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں اس سیشن میں یا جنرل اسمبلی میں خطاب کا موقع بھی دیا جائے تاکہ وہ دنیا کو بتائیں کہ ہماری معاشی کیا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر جو ہے ویسٹ جو ہے اور مغرب یورپی یونین جو ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ افغانستان کی مدد مالی معاونت کر دی جائے، کیونکہ پھر تو وہ دہشت گردی کے خلاف اس کا مقابلہ کر سکیں گے، ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور وہ انتظامی طور پر بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت ضروری ہے کہ طالبان کی حکومت کو رسمی طور پر قبول کیا جائے پوری دنیا میں. ابھی ترکی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے، اور دوحہ میں جو امریکن ڈیلیگیشنز کے ساتھ بھی افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں اور ان کا جو ڈیلیگیشن تھے اس کی بات چیت ہو رہی تھی. تو اس کے بعد بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو امریکہ نے کہا کہ یہ مطلب ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور وہاں پہ ایڈ کے حوالے سے بات چیت ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ رسمی طور پر ہم طالبان حکومت کو قبول کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ایک ڈیسٹیبلائزنگ ایک فیکٹر ہے، اور دا پریٹیکسٹ آف ہیومن رائٹس ہے یا جمہوریت ہے یا جمہوریت کی جمہوری طریقے سے نہیں آئے ہیں یا وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اسی پریٹیکسٹ میں. تو مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ جو رشیا میں جو جمہوریت ہے تو کون سی جمہوریت ہے، جو چائنا میں جو ہے، یا فار دیٹ میٹر انڈیا کی جمہوریت آپ دیکھ لیں، مطلب اس کی ہاف آف دا پاپولیشن اس کی تو غربت کے لکیر کے نیچے ہے. یا پھر آپ اگر دیکھیں تو ممبئی جیسے شہر میں بھی تقریباً 10-15 لاکھ لوگ سڑکوں پر مبارک علی صاحب میں یہاں پہ آپ کی بات کا اضافہ کرتا چلوں، کیا امریکہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے دنیا کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر سکتا ہے؟ دوحہ ایگریمنٹ موجود ہے، طالبان تو زبردستی نہیں آئے، ایگریمنٹ کے مطابق آئے ہیں. انہوں نے تو ایک امریکی فوجی پر حملہ بھی نہیں کیا، ان کو بآسانی آنے دیا گیا. کابل کے لیے ان کے ساتھ پہلے ایگریمنٹ کیا گیا. دوحہ ایگریمنٹ کے اگر اقتباسات سامنے آئیں گے تو سب کھل کے سامنے آئے گا. 100% متفق ہوں آپ کی بات سے. دوحہ ایگریمنٹ 2019 اور وہاں پہ مطلب ایگزیکٹلی یہی ہوا. آپ جب بیٹھیں اور ان کو حکومت آپ نے سپرد کر دی، غنی گورنمنٹ کو آپ نے بائی پاس کر کے، تو ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کرتی تو لیجیٹیمیسی تو وہاں سے ہی شروع ہو گئی. تو اب میں ایک اور چیز اس پہ بتا دیں. جی سر پلیز جنرل صاحب رسپونڈ کیجئے گا. دیکھیے بات یہ ہے جو دوحہ ایگریمنٹ تھا اس میں یہ چیز طے ہوئی تھی کہ یہ ایک ڈائیلاگ پروسیس چلے گا جس میں اشرف غنی گورنمنٹ نے حصہ لینا تھا. طالبان پہلے دن سے ہی اشرف غنی کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم مختلف لوگوں سے جو کراس سیکشن آف سوسائٹی ہے سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن بات چیت کا پروسیس نہیں چلا. اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے کہ انڈیا وہاں پہ موجود تھا اور انڈیا ان کو ویپنز دے رہا تھا اشرف غنی گورنمنٹ کو، اور ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ لڑائی کریں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے مذاکرات نہیں جوائن کیے اور وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا. آج ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ کو کیسے سمجھا جائے کہ یہ پورے افغانستان کی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ. اسی وجہ سے انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ جو کم از کم آپ کمیونٹی، کیونکہ الیکشن کی بیسس پہ تو نہیں آئے، الیکشن کی بیسس پہ آئے تو بے شک یہی آئیں پھر بھی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کہلائے گی. لیکن اگر آپ اپنے سوسائٹی کے تمام جتنے بھی آپ کے کراس سیکشن میں جتنے بھی کمپوننٹس ہیں سوسائٹی کے، اگر آپ ان کو ریپرزینٹیشن دے دیتے ہیں تو یہ پھر پریکٹیکلی یہ مانا جا سکتا ہے، ٹیکنیکلی یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے، کیونکہ سوسائٹی کے تمام گروپس جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں، ان کی جو سوورنٹی ہے یا ان کی جو اتھارٹی ہے اس کو قبول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہوا نہیں، جس کی وجہ سے سارا پاکستان بھی کہہ رہا ہے، یعنی ریجنل کنٹریز بھی کہہ رہے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ریجنل کنٹریز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. وہ آل انکلوسیو کا مطلب صرف یہی ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کسی کہتے مثال کے طور پہ اگر بھارت ناردرن الائنس کو آج اٹھانا چاہے تو وہ کر سکے گا، وہ وہاں پہ ایک پاور سینٹر علیحدہ بن جائے گا اور ان کے خلاف بغاوت ہو جائے گی. پھر اسی طرح وہ ازبیک سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں سے اگر کوئی اسی طرح کوئی باہر کی گورنمنٹ کسی کو پیسہ لگانا شروع کر دیتی ہے تو وہ بھی اٹھ جائیں گے.
تو پاور سینٹرز اگر بن جاتے ہیں تو طالبان کی اتھارٹی ڈیلیوٹ ہو جائے گی, وہ پورے ملک کے اوپر ان کا کنٹرول پھر نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, جب سٹیبل آپ چاہتے ہیں کہ لیکن جنرل صاحب وہ پشتون اسپیسیفک ہیجمنی کو بھی تو تسلیم نہیں کیا جائے گا, ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا. وہ بھی نہیں, وہ اس طرح ہے نا کہ پرپورشنیٹ اگر آپ کسی کو ریپرزنٹیشن دے دیتے ہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو آپ کی ایک لیجیٹمیسی بن جائے گی. ہاں, وہ بھی نہیں ہے نا ابھی اسٹیج پہ, وہ بھی نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ یہ طالبان کو پرابلم رہے گی جب تک یہ مختلف گروپس کو اپنے ساتھ ملاتے نہیں ہیں, شامل نہیں کرتے, وہ یہ ولنریبل رہیں گے اور وہاں پہ مختلف پاور سینٹرز اس طرح بنتے رہیں گے کیونکہ باہر سے لوگ ایکسپلائٹ کریں گے. جی, ہر کسی کو جس کو جو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے وہ پیسے لگائے گا, کسی نہ کسی گروپ کو کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے, ازبیک کھڑے ہو سکتے ہیں, تاجک کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ جو ہے ناردرن الائنس کے لوگ یہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ بن جائے گا. ان کو ہم سب انٹرسٹڈ ہیں کہ یہاں اسٹیبلٹی آئے. اسٹیبلٹی آئے. اسٹیبلٹی اسی دن آئے گی جب طالبان کو سب طرف سے ایک لائلٹی ملے گی اور سب ان کی اتھارٹی قبول کریں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں اس پہ نائلہ صاحبہ سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا, خاص طور پر جو آپ نے ابھی بات کی. نائلہ صاحبہ, آپ کو یاد ہوگا عبداللہ کی اور اشرف غنی کی آپس میں جو ہے وہ بڑی ٹھن گئی تھی ایک بات پہ, انہوں نے آپس میں بڑا ٹکراؤ ہوا تھا جب انہوں نے پشتون میجورٹیرین رول کی بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کسی صورت میں یہ قبول نہیں ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پشتون میجورٹی ہے, پھر اس میں ازبک بھی ہے, ہزارہ بھی ہے, نادل الائنس بھی ہے, کئی اقوام وہاں پہ رہتی ہیں, اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں افغانستان کے. لیکن دونوں صورتوں میں اگر تو میجورٹیرین رول کی طرف آ گئے پشتون اسپیسیفک قندھار, ہلمند اور جو ناردرن سائڈ پہ ایسٹرن سائڈ پر جو ہیں وہ سارے اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بھی تو ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہوگا. تو اس کے لیے جو ریجنل اپروچ ہے مختلف جو ابھی نظر آ رہی ہے, ماسکو بھی دیکھ رہا ہے, تہران اور خاص طور پر بیجنگ دیکھ رہا ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی حکمت عملی ایسی تیار کی گئی ہے کہ جیسے اوکس پر تو اعتراض ہے کہ جی اس میں میزائل نصب کیے جا رہے ہیں اور دھمکی دی جا رہی ہے کہ روس تک وہ میزائل فائر کیے جائیں گے, تو کیا اپنا ایک بلاک بنایا جائے گا جو آئندہ آنے والے دنوں میں ایک خدا نہ خواستہ ایک نئی جنگ اور نئی وہی باتیں جو ہم ماضی میں سنتے رہے وہی ہوگا؟ دیکھیے اس میں ڈفرینٹ لیولز پہ آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا. جہاں تک ریجنل کا تعلق ہے, ایک تو جو ہم بات کر رہے ہیں ٹیوزڈے کا سمٹ, وی ڈونٹ نو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. لیٹس ہوپ کہ ریجنل جو پاورز ہیں وہ ایک پلان آف ایکشن بنا لیں ٹو ہیلپ اسٹیبلٹی ان افغانستان. پھر آپ اس کو جو ہے افغانستان کے اندر جب لاتے ہیں تو ان کی ڈیموگرافی ایسی ہے کہ طالبانز کے پاس کوئی چوائس ہے نہیں ٹو ہیو اینی تھنگ بٹ نیشنل ریکنسیلیشن, جس میں سارے جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کو وائس دی جائے. لیکن جس طرح ویسٹ آ رہا ہے کہ جی وہ پرانی حکومت کے لوگوں کو لے آئیں, وہ شاید طالبانز کے لیے ممکن نہ ہو, بارہا کہہ دیا. ہاں جی, لیکن ان کو پھر بھی ان سب کے ریپریزنٹیو جو ان کو قبول ہیں اور جو جنرل جن کو سپورٹ ہے ان کو میرا خیال ہے نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور لانا چاہیے. اور اس میں جینڈر جو ہے اس کو بھی کرنا چاہیے, بیکاز طالبان پہ سب سے بڑا جو ایک دھبا تھا ان ارلی 90s جب نائلہ صاحبہ آپ خود بتائیے گا, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی ایز اے ڈپلومیٹ, آپ کیا ماضی کے تلخ تجربات کو اگر آپ سامنے رکھیں اور ماضی کی جو طالبان کی حکمت عملی کی, ایک تو ملا عمر کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ اس کا آغاز بھی جو ہے وہ قندھار سے شروع ہوا تھا, ایک مدرسے سے شروع ہوا تھا, اور پھر ایک اسے پشتون تحریک کا نام دیا گیا, جسے ہم بدقسمتی کہیں جو بھی کہیں, لیکن ڈیفینیٹلی پشتون ایک تحریک یہ بن چکی تھی. پھر اس کے بعد طالبان اتنا آؤٹ آف دا وے گئے کہ انہوں نے اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا. انکلوسیو گورنمنٹ تو نہیں ہے لیکن ایک انٹرم سیٹ اپ جو بنایا انہوں نے, تو اس میں کئی لوگوں کو انہوں نے ہزارہ ازبک کو بھی بیچ میں شامل کیا. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اگر طالبان کو مزید اپرچونٹی دی جائیں تو وہ حکمت عملی اپنی اور بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ لچک دکھا سکتے ہیں؟ نہیں, میں تو بہت آپٹمسٹک ہوں کہ وہ لچک دکھا سکتے ہیں, لیکن دکھائیں گے کس حد تک یہ ہم کو نہیں معلوم. جہاں تک ویسٹ کی بات ہے, وہ جینڈر پہ بہت زیادہ طالبان کو, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے وہ ویڈیوز کے عورتوں کے سر کاٹ رہے ہیں اور جو وہ کچھ کر رہے ہیں تشدد, وہ دنیا کے ذہنوں میں بڑا وہ ڈیپ روٹڈ ہے. دنیا کا ذہن انڈیا میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ پہ نہیں جاتا میڈم, کشمیر کے اندر جو مظالم ہے اس پہ نہیں جاتا, لیکن ان کو افغانستان میں نظر آتا ہے. It's all about economy. And it's also propaganda. It's also about propaganda, who does better propaganda.
but let's hope کہ Talibans have learned from the earlier mistakes and they're more inclusive, not only to represent all the ethnicities but also کہ وہ اپنی جو جینڈر خواتین ہیں ان کو بھی بیچ میں شامل کریں. اور افغان خواتین بہت فعال بہت جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہے عالمی دنیا جو ہے طالبان سے کہ بس وہ جلدی جو ہے وہ اپنے ہر موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں, ہم پہلے دیکھیں گے. 20 سال آپ کو سب نے دیکھا, آپ نہیں کچھ کر سکے, آپ ان سے 1 ماہ میں توقع رکھ رہے ہیں. دیکھیے جلدی تو اب جو ہے جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہاں پہ, دیٹ اٹ سیلف ریکوائرز جلدی تو اس کی ہونی چاہیے, اس کی جلدی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کیونکہ اس کو لنک کر دیا اور وہ اس کو جینڈر سے لنک کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ جس طرح آپ نے دیکھا ابھی بھی ان کی ٹی وی اینکرز بھی خواتین جو ہیں, ابھی بھی طالبان کے ساتھ بھی خواتین ہیں, انٹرویو کر رہی ہیں, بلکیت کر رہی ہیں. ایک چیز بتا دوں, ابھی جی مبارک ریسنٹلی اس کی کیبنٹ نے یہ اپروول کیا ہے کہ سرعام جو کوڑے مارے جانا اور سرعام سزائیں دینا اس پہ بھی پابندی باقاعدہ لگی ہے, اور کوئی سمری ٹرائل بھی کوئی نہیں ہوگا, کوئی لوکل کمانڈر بھی ہوگا, اور اپنے تھے کوئی اس طرح کیا نہیں کر سکے گا. باقاعدہ پروسیکیوشن ہوگا, باقاعدہ عدالتی نظام ہوگا. ہاں انٹرنیشنل لا ہے جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا ہے, وہاں پہ باقاعدہ جو قوانین ہیں وہاں پہ نفاذ ہوگا. تو یہ کل پرسوں ہی کی بات ہے, شاید کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہے. وہ 96-97 والے طالبان اب نہیں ہے کہ اچھا یہ بتائیے گا مبارک علی, کیا دنیا جن خدشات کا اظہار کرتی رہی, پھر لیگ آف نیشن کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا. اب سوالات تو اس پہ بہت ہیں کہ وہ تو مغرب کے مفادات کا ذیلی ادارہ انہوں نے بنایا تھا, اپنے ہی مفاد کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا, لیکن جنگ کے خدشات, جنگ کی تباہکاریوں سے بچنا تھا, یہ یو این کا جو تھا یہ ایم تھا, یہ اس کا ٹارگٹ تھا, یا اس کا منشور تھا, یا اس کا چارٹر تھا. لیکن یہاں پہ اب اوکس بنا کے, کوارڈ بنا کے پھر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی تو پھر تو یہ P5 کے 2 ممالک کھڑے ہو کر اپنے 2-3 الائز کے ساتھ ایک اور بلاک بنا دیں گے, تو دنیا تو پھر ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے. بڑے معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک معزز فورم پر یہ بات کر رہا ہوں, یو این کا آپ مجھے بتا دیں, وہاں پہ جب یہ جو ویپن انسپیکٹر گئے تھے ہانس بلکس, اگر آپ کو یاد ہے نام, تو اس نے کہا تھا کہ یو فائنڈ نو اسموکنگ گنس, کہ ہم نے وہاں پہ کچھ نہیں دیکھا بغداد میں یا پھر دوسرے پورے عراق میں کوئی ویپن اپنا IAEA کی رپورٹ آ گئی تھی. دیٹ واز دی رپورٹ آف یو این. لیکن یو این کو کس طرح پیرو تلے رون دیا امریکہ نے, اور وہاں پہ گئے اور کس طرح اس نے مطلب کتنی بربادی کر دی, اور اس کے وہاں سے وہاں کی اسی جنگوں کے بطن سے آپ نے دیکھا کہ کتنی داعش جیسی تنظیمیں جنم لے گئی اور کتنی ہی ڈیسٹیبلائزیشن آ گئی پورے خطے میں, پوری دنیا میں. تو اس طرح کی غلطیاں تو امریکہ نے یو این کو پیرو تلے روند کے ہی کیا ہے. اب بھی اگر آپ آکس کی بات کر رہے ہو تو یہ صرف یہ ابدوس کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف اسی ابدوس سے معاملہ شروع ہو گیا. دے آر پراپرلی, یہ جو ساؤتھ پیسیفک ریجن ہے اور چائنا کو کنٹین کرنا ہے, ان پہ نظر رکھنے کے لیے. اور وہاں ظاہر ہے چین جس رفتار سے آگے جا رہا ہے, تو مستقبل قریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا تو ڈاؤن فال ہے ہی, تو رشیا اور چائنا واپس اگر ہو رہے, اس کی اکانومی اگر اسٹیبلائز ہو رہی, تو وہ اس سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ابھی آپ نے کوارڈ کا ذکر کیا, آپ نے آکس کا ذکر کیا, تو یہ چیزیں یہ مزید یہ آلریڈی اتنے بکھیڑے کھلے ہوئے ہیں, تو یہ مزید اگر ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف جائیں گے تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول. جس طرح نائلہ صاحب نے بڑا اچھا ایک لفظ استعمال کیا, کنٹرول کیاس. میرے خیال میں یہ کنٹرول نہیں ہوگا اگر آپ مزید اس طرح کی چیزیں کھولیں گے. کچھ مسائل جو پہلے سے ہی حل طلب ہے وہ حل نہیں کیا, اور آپ مزید معاملات بگاڑ رہے ہیں, تو یہ نہیں ہوگا. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ داعش کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا ہوتا رہا, اور بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں بھی اس کو بڑا زیر بحث لایا گیا کہ جی طالبان کے ساتھ اب داعش کے گروپ مل گئے ہیں, اب داعش جو ہے ضم ہو چکی ہے طالبان میں, اب وہ مل کر یہ ایک سب دھماکے کر رہے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے پوری دنیا میں دہشت گردی مچائی ہوئی ہے. تو اب داعش کے یہ ان حالیہ حملوں کے بعد آپ نہیں سمجھتے یہ قیاسرائیاں, یہ چیمگوئیاں یہ دم توڑ گئی ہیں؟ دیکھیں, جب بہت ساری انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی تو اسی طرح کی قیاسرائیاں یا اسیسمنٹس اپنی اپنی لوگ دیتے ہیں. اور امریکہ کی مغرب کے پروپیگنڈے کی بات کر رہا ہوں سر, مغرب کی بھی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی بھی کوشش یہ تھی کہ وہ دنیا کو یہ باور کرائے کہ وہاں پہ 20, یہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ 20 ٹیرر گروپس ہیں وہاں پہ. یہ انفیکٹ یہ جو طالبان سینکشن کمیٹی جس کا ہیڈ بھارت ہے, انہوں نے یہ اپنی جو رپورٹ جمع کرائی اس میں انہوں نے یہ بتایا. اور 20 میں کوئی دنیا کی ایسی ٹیرر تنظیم نہیں جس کو چھوڑا انہوں نے. اس میں القاعدہ سب سے اوپر رکھا, انہوں نے کہا یہ القاعدہ تو اب طالبان پھر ایک ہو گئے. اب القاعدہ کا وہاں پہ نام نشان نہیں. القاعدہ بہت عرصہ پہلے
ان کا بہت یعنی یہاں پہ شاید کچھ چند ایک لوگ رہ گئے، ورنہ وہ وہاں سے سارے لوگ یہ شفٹ کر گئے تھے جب جنگ ہو رہی تھی یہاں پہ یمن میں. تو یمن ایک ڈیسٹیبلائز جگہ ہے، وہاں پہ سب کو پناہ مل جاتی ہے، وہ چلے گئے وہاں پہ. تو یہاں پہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہی تھی اس دور کی کہ آپ نے القاعدہ کو یہاں پہ ختم کیا، لیکن اس کا بھی نام لے رہے ہیں. اور جو داعش ہے وہ تو تھی ان کے ہاتھ میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کنٹرول کیوس، یہ کنٹرول اس کا رہے گا امریکہ اور انڈیا کے ہاتھ میں، کیونکہ گروپس وہی ہیں جو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. لہٰذا جب بڑھانا چاہیں گے بڑھے گا، جب کم کرنا چاہیں گے کم ہو جائیں گے یہ ٹیرر اٹیکس جو ہیں، کیونکہ یہ گروپس انہی کے پاس ہیں. اور یہ باہر دنیا کو یہی کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ گروپ وہاں پل رہے تھے. اگر وہاں پہ یہ گروپ پل رہے تھے 20 سال آپ وہاں پہ بیٹھے رہے، کیا کرتے ہیں آپ کو؟ ابھی تو کوئی وقت نہیں نا گزرا، 2 مہینے ہوئے نا طالبان کو آئے. جی ہاں. وہ تو اسٹیبلائز نہیں اپنے آپ کو پوری طرح وہ سیٹل ہی نہیں کر سکے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو 20 سال بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ان لوگوں نے ٹیرر گروپس نے ختم کیا. دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی وہاں 20 ٹیرر گروپس ہیں، اور یہ کنٹرول رہے گا کیونکہ جس کو یہ انہوں نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. دیکھیں یہ ایسٹ ترکستان موومنٹ والوں کو بھی، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ والے ان کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے. حالانکہ وہ وہاں سے بھاگ چکے جا چکے. طالبان نے ان کو پہلے وارننگ دے دی تھی کہ اگر یہاں سے کوئی آپ نے کاروائی چائنا کے خلاف کی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے. تو وہ دے شفٹ ہے. اب یہ گروپ بھی ایکٹیویٹ ہوں گے اور ساتھ اس کے داعش ایکٹیویٹ ہوگا. اچھا جنرل صاحب ماسکو فارمیٹ جس کی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سیکنڈ، رشین پریزیڈنٹ نے بار بار یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم طالبان کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ طالبان کا جو فینومینا اٹ از کنفائنڈ ود ان دی افغانستان، ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں افغانستان کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن جو داعش ہے یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے. یہ تو جنرل صاحب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ماسکو فارمیٹ کی بات کی، یا اگر ہم ماضی میں جس سے راہ فرار امریکہ اور بھارت نے اختیار کی تھی ماسکو سمٹ کا جسے نام دیا گیا تھا، تو اس کا ایجنڈا بھی جو تھا سر فہرست رکھا گیا داعش کو. تو ماسکو کے یا روس کے کیا تحفظات ہیں داعش کو لے کر؟ وہ داعش پر بہت زیادہ فوکسڈ ہے. وہ یہی ہے نا کہ ان کے اپنے رشین سپیکنگ جو چیچنیا سے اور داغستان سے گئے، اگر وہ وہاں پہ گھس جاتے ہیں تو بہت تباہی ہوگی وہاں پہ رشیا میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو لوکل لوگوں میں چھپ جائیں گے. یہ وہی زبان بولتے ہیں، کوئی عرب تو نہیں ہے یہ. اور یہ وہاں پہ ان کو بالکل پناہ گاہیں بھی مل جائیں گی، سیف ہیونز مل جائیں گی، ان کو پروموٹ کرنے والے مل جائیں گے کیونکہ یہ لوگ وہیں کے ہیں. اور رشیا اس سے بہت خائف ہے اور تعداد بھی ان کی کافی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ چیچنس نے ایک وقت میں پہلے بھی رشیا کے خلاف بغاوت کیے رکھی اور بڑا مسئلہ بنا رہا. اور اب بھی اس میں چیچنی اور داغستان سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ نیچرلی اتنے موٹیویٹڈ ہوں گے جو جا کے تو اتنا چھوڑ چھاڑ کے اپنا اور وہاں جا کے سیریا میں ملے ان سے. یہ اسیسمنٹ بالکل موجود ہے اور رشینز اس سے بڑے خائف ہیں. جی بالکل، ایرانین کو بھی یہی خطرہ تھا، ورنہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مبارک صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور بھی ہے. کل رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے ایک کانفرنس کی ہے ورچوئل، جس میں سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں ان کے ہیڈز تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایف ایس بی کی ایک رپورٹ ہو ان سب کو بتا رہے تھے کہ 2000 ایکٹیو سوسائڈ جو ہے بمبر ہے اس کے داعش کے، وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ایکٹیو ہیں. 2000 مور دین 2000 اس کا یہ فگر اس نے دیا ہوا ہے. اور پھر وہی بات جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا خدشہ ہے کہ وہ کہیں ETIM جو ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ہے چائنا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر چیچنیا میں اور دوسرے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جو مسلم ریاستیں ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے تو پرانی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا انتہائی رشیا کا مبارک علی صاحب خاص طور پر روس کا، پاکستان کا اور یہ تمام وسطی ایشیائی ریاستوں سمیت سب کا، اور جن کے آپس میں مشترکہ مفادات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ داعش جو ہے وہ ایک خطرہ ہے، لیکن اس کا کنٹرول جو ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اسے اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھتے، یہ سب سمجھتے ہیں، وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ حالات کس طرف جائیں گے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نائلہ چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ، مبارک علی صاحب آپ کا بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، اس خطے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم انتہا پسندی دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہیجمنی ہو، چاہے ڈالر کی شکل میں ہیجمنی ہو یا افواج کی شکل میں ہو یا اپنے جو نمائندے ہیں یا فیسلیٹیٹرز ہیں ان کے ذریعے یہ سب کچھ ہو. افغانستان میں استحکام آئے، پیس آئے، تاکہ اس پورے خطے میں معاشی انقلاب آئے اور لوگوں کا جو بیسک مسئلہ ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان کو حل کیا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.